बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी शाहिद नवाज कॉस्मस न्यूज़ के साथ इस्लामाबाद से आपके साथ हूँ। और आज हम कल गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब ने एक तकरीर या एक ऐसा के प्रोग्राम आवाम के साथ होता है, इनका एक आपका वज़ीर आज़म आपके साथ होता है, मीडिया पे लाइव चलता है तो लोग सवाल जो आप करते हैं उनके जवाब देते हैं। तो कल गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम चल रहा था तो उसके माले से थोड़ी बातचीत वो जो वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया उनके अहकामात भी देखते हैं और कुछ अवामी राय भी इसमें शामिल करते हैं। मुल्क लूटने वालों से मुफाहमत और समझौता मुल्क और कौम से गद्दारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में बराह रास्त अवाम के सवालों के जवाब। काश्तकारों की आमदन में 73% इजाफा हुआ है। कोरोना से कामयाबी से निपटे, अब महंगाई से भी निपटेंगे। हम पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के रास्ते पर कारबंद हैं। इमरान खान के आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में मुख्तलिफ कॉल्स पर जवाब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क लूटने वालों से मुफाहमत और समझौता मुल्क और कौम से गद्दारी होगी। पाकिस्तान की माशी नमू कोरोना के बावजूद 5.37% रही। बरामदात 31 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर हैं। तरसीलात ज़र 30 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुकी हैं। मीडिया लोगों को ये पहलू दिखाए महंगाई आलमी मसला है, जिस तरह कोरोना से निकले हैं महंगाई से भी निकलेंगे। महंगाई का सबसे ज़्यादा असर तनख्वाहदार तबका पर होता है। वसाइल दस्तयाब होने पर इनकी तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। जिस माशरे में कानून की हुक्मरानी ख़त्म हुई वो तबाह हो जाता है। एहतसाब को जिहाद समझता हूँ। मुल्क के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात ला रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरले में टिकटों की तकसीम और उम्मीदवारों की अहलियत खुद देखूँगा। बड़ी गाड़ियों और घरों में रहने वाले टैक्स अदा करें। पहली बार 5वीं तक यकसा निसाब तालीम मुतारफ़ कराया है। अवाम बदनवान सियासतदानों के लिए बाहर नहीं निकलेगी। इमरान खान हुकूमत से बाहर निकलकर बदनवान लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इन्होंने कहा कि मैं हुकूमत में तो आराम से बैठा हूँ, अगर मुझे बाहर किया तो मैं इन लोगों के लिए, हर बंदे के लिए जो उसे निकालेगा उसके लिए ख़तरनाक साबित होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुंतज़िर हूँ। कौम से वादा के मुताबिक टैक्स महसूलात 8,000 अरब तक ले जाएंगे। बहुत अच्छा वज़ीर साहब ने फरमाया। चंद दिन पहले भी एक वज़ीर मसूफ टीवी पे कह रहे थे हमारी कौम, वज़ीर ख़जाना जो आजकल हमारे मसूफ, वो वज़ीर ख़जाना साहब एक इंटरव्यू में कह रहे थे पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती। मैंने उसी दिन बैठ के गिनती की तो मेरे जहन में 55 तरह के टैक्स आए जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर 55 तरह के टैक्स अदा करते हैं। ये 55 मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूँगा। आज चूँकि ये तकरीर ये बैनुल-अक़वामी तौर पर आवाम की तज़ीक और बेइज्जती करना इस मौजूदा हुक्मरानों का वतीरा बन चुका है। अवाम टैक्स नहीं देते, अवाम टैक्स, भाई टैक्स नहीं देते तो आप खा कहाँ से रहे हो? कौन सी आपने अपनी मिलें लगाई हुई हैं जहाँ से ये मुल्क चला रहे हो? हम तकरीबन 55 तो मैंने गिने हुए, 55 से ज़ायद ही हैं जो टैक्सीज हम रोज़ाना की बुनियाद पे अदा करते हैं। मैं कल इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ये आपको मज़ीद थोड़ी तकरीर सुना फिर बातचीत करते रहेंगे। इतवार को आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में बराह रास्त अवाम के सवालों का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इनकी कोशिश थी कि हर माह 2 माह बाद इस तरह फ़ोन पर अवाम से बात करूँ और आपके सवालों का जवाब दूँ। मैं पार्लियामेंट में सवालों का जवाब देना चाहता था, लेकिन वहाँ NRO मांगने वाले शोर मचा देते हैं, वहाँ बात नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब का नाम है। ये हमारे नज़रियाती लीडर लामा मोहम्मद इकबाल का ख्वाब था कि ऐसी रियासत बने कि सारी दुनिया के मुसलमान इसे देखकर समझेंगे कि इस्लामी फलाही रियासत कैसी होती है। उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था, इस पर कहा गया कि ये दीन के पीछे छुप रहा है। मुझे सब कुछ दिया था, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया था। मुझे सियासत में आने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे सियासत में आने से पहले हर कोई जानता था, लेकिन दीगर सियासतदानों को सियासत में आने से पहले कोई नहीं जानता था। मेरे सियासत में आने का मकसद यही था जो 25 साल पहले अपने मंशूर में दिया
جو مقاصد قرارداد مقاصد میں لکھا تھا کہ مدینہ کے اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد پر ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانی ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ایشیا کو ٹائگر بناؤں گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو علم تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، جس وجہ سے یہ ملک بنا۔ جب تک ہم اس کے مقصد پر نہیں چلیں گے کامیابی نہیں ہو سکے گی۔ مہنگائی کے حوالے سے سوال کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل کا زمانہ ہے، میں صبح 1 گھنٹے میں تمام انفارمیشن حاصل کر لیتا ہوں۔ مہنگائی مجھے کئی بار راتوں کو جگاتی ہے، تاہم بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جہاں اس مقصد میں اپنے اچھے صحافی لوگوں کو ملک کی صورتحال سے آگاہ کرنے والے بھی ہیں، وہاں بہت سے صحافی عوام میں مایوسی پھیلاتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، جن گھروں میں چولہے نہیں جلتے وہ مایوسی نہ پھیلائیں تو اور کیا کریں وہ؟ آج صحافیوں کو آپ نے اخبارات کے دفاتر بند کروا دیے ہوئے ہیں۔ تقریباً 75% اخبارات والے بھوکے مر رہے ہیں، 75% اخبارات والے بھوکے مر رہے ہیں، اور ان کا کوئی متبادل روزگار بھی نہیں ہے۔ حکومت ہے ان کو اشتہارات دیتی ہے، جو لوگ ان کی وہ کرتے ہیں، میں گندا لفظ استعمال نہیں کروں گا، جو ان کی ٹی سی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ اشتہارات بھی ہیں، سب کچھ ہے، امداد بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن دیکھیں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں جو آپ نے یہ کی ہیں۔ یہ صحافی اچھے اور برے، صحافی سب عوام کی آنکھیں ہیں، ان کی زبان ہے، ان کے ہاتھ ہیں۔ ہم نے وہ کچھ لکھنا ہوتا ہے جو عوام ہمیں بتاتی ہے۔ ہم خود بھی اس معاشرہ کا ایک حصہ ہیں، اور ہمیں الحمدللہ ہمیں بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح عوام الناس کو ہوتی ہے۔ صحافی اس آج کے معاشرے کی زبان ہے۔ اگر ہم بھی نہیں بولیں گے تو آپ لوگ تو ہمیں زندہ چبا جاؤ گے، کچا چبا جاؤ گے۔ آج تک ہم نے جو بھی کیا ہے عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہے، اور جہاں بھی آواز بلند کی ہے عوام الناس کے لیے کی ہے۔ کبھی بھی اپنے مسائل ہم نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے۔ الحمدللہ ہم اللہ پاک ہمارے مسائل خود ہی حل کر دیتے ہیں، ہمیں کسی کے پاس جانے کی توفیق نہیں آتی۔ آپ 1 گھنٹے میں ساری معلومات اکٹھی کر دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ یہ صحافی حضرات کی وجہ سے اکٹھے کرتے ہیں۔ ادروائز آپ کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ آپ وہ رگڑیں اور آپ جینا کہ سارے پاکستان کی آپ کو بتا دیں کہ آج وہاں بارش ہوئی، آج یہ ہوگا۔ یہ تمام جو ہے یہ باتیں وہ تخیلاتی باتیں ہیں۔ تاہم بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جہاں اس مقصد میں اچھے صحافی لوگوں کو ملک کی صورتحال سے آگاہ کرنے والے بھی ہیں، وہاں بہت سے صحافی عوام میں مایوسی پھیلاتے ہیں۔ مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اقتدار ملا تو کرنٹ اکاؤنٹ سارا 20 ارب ڈالر تھا، اس لیے روپے پر سارا بوجھ دباؤ تھا۔ ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے کہ مارکیٹ میں پھینک کر روپے کی قیمت کنٹرول کرتے۔ مہنگائی کی ایک وجہ روپے کی قدر بھی کمی تھی، اس کی دوسری وجہ کورونا کی وجہ سے رسد میں قلت سے یہ لہر آئی۔ اس سے اکیلا پاکستان متاثر نہیں ہے، برطانیہ کی پاکستان کے معاملے سالانہ آمدن 50% زیادہ ہے، وہاں مہنگائی 30 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ کووڈ کے دوران ہم نے عوام کے فلاح کے لیے 8 ارب ڈالر لگائے، جبکہ امریکہ نے 6000 ارب ڈالر خرچ کیے۔ اس کے باوجود WFP کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں مہنگائی 40 سال، جاپان 20 سال، فرانس 13 سال، جرمنی 30 سال اور یورپ میں 30 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ کینیڈا جیسے خوشحال ملک میں جہاں ہمارے لوگوں کروڑوں روپے خرچ کر کے شہریت لیتے ہیں، وہاں 40% لوگوں کے بعد خوراک کے پیسے نہ ہونے کی فکر لاحق ہے۔ ہم اپنا ملک کے خوردنی تیل کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 75% باہر سے منگواتے ہیں۔ پام آئل کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا، کھاد کی پیداوار گیس کی قلت میں اضافہ کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ یہ خوف دنیا کے میں پایا جاتا ہے کہ اس سے خوراک کا بحران پیدا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا اعتدال اور توازن رکھے اور عوام کو اصل صورتحال بتائے۔ وزیر اعظم نے کہا کرونا جیسے بحران 100 سال میں بھی نہیں آیا، اس سے ساری دنیا میں غربت بڑھی، امریکہ میں کھانے کی شاہ حاصل کرنے والوں کی لائنیں لگ گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی کا اثر تنخواہ دار طبقے پر ہے۔ ہم نے تنخواہ دار طبقے کو محصولات بڑھنے پر ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے، اس کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ اب صبر نہیں ہوتا بھائی جان، اب صبر والا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ آپ نے پہلے دن سے عوام سے کہا تھا صبر کرنا، صبر کریں، وہ صبر میں تو قبر میں اتر گیا بھائی۔ صبر اور قبر میں کوئی فرق نہیں ہے اب ہمارے لیے، لائنیں لگی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی کا اثر تنخواہ دار طبقے پر ہے۔ جی ہم نے تنخواہ دار طبقے کو مواصلات بڑھنے پر ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے۔
اس کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ پاکستان کی شرح نمو میں اضافہ ہوا ہے، مزدور کسانوں کے حالات بہتر ہوئے ہیں، کاشتکاروں کی آمدن میں 73% اضافہ ہوا، 4 بڑی فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ یہ وزیر اعظم صاحب آپ کے جو 2 مربع نا ادھر فصلیں اچھی ہوئی ہیں، آپ کو کھاد فری ہے، پانی فری ہے، ہر چیز فری ہے، باقی کسان جو ہے نا وہ پس گئے ہیں، کھاد نہیں مل رہی۔ یہ ابھی پی پی والوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے کسانوں کے ساتھ ریلی نکالنے کے لیے۔ اگر اتنی وافر کھاد ہو جاتی، پانی وافر ہو جاتا، سہولیات ان کسانوں کے لیے بہتر ہو جاتی، تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کھاد کے لیے جو تماشے لگے رہے ہیں آپ کے گزشتہ دنوں میں، وہ آپ کے علم میں ہیں، آپ کی 1 گھنٹے میں ساری کلیکشن کر لیتے ہیں خبروں کی۔ اس سے دیہی علاقوں میں اسپتالوں کا انفراسٹرکچر بنے گا۔ نجی شعبہ کے اسپتالوں کے قیام کے لیے کم قیمت اور سرکاری راضی کی فراہمی کی ہدایت کی ہے۔ اقتدار میں آئے تو یہ سوچا تھا کہ اس موقع پر غریب کو علاج کی مفت سہولیات فراہم کریں گے۔ صحت کارڈ کے ذریعے کسی بھی اسپتال میں 10 لاکھ روپے تک کا علاج کی سہولت میسر ہے۔ پنجاب نے اس پر 400 ارب روپے لگائے ہیں۔ ماضی میں کسی نے اس جانب نہیں سوچا، کیونکہ یہاں وہ لوگ حکمران تھے جو اپنے ٹیسٹ کرانے لندن چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جب ان کی حکومت آئی تو ملک 4 بحرانوں کا سامنا، بیرونی قرضوں کی واپسی کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا، مالی سارا ریکارڈ سطح پر تھا، سرکر ڈیٹ 480 ارب روپے سے تجاوز کر چکا، جبکہ پاکستان سے ڈالر افغانستان سمگل ہونے کی وجہ سے روپے پر دباؤ تھا۔ ان 4 بحرانوں کے باوجود شروع کا وقت ملک کو مستحکم کرنے کا تھا اور ہم اس میں کامیاب رہے۔ پھر کرونا کی شکل میں دنیا کی سب سے بڑی وبا آ گئی۔ اس سے نکلنے کی حکومتی ٹیم، NCOC، فوج، محکمہ صحت اور وزارتوں نے مل کر اقدامات اٹھائے۔ پاکستان کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کی وجہ سے پاکستان کو دنیا کے 3 سرفہرست ممالک کی شامل کیا گیا۔ حکومت جس طرح کرونا بحران سے نکلی، اس طرح مہنگائی سے بھی نکلے گی۔ وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ تیزی سے پھیلتے ہوئے کرونا کی 5ویں لہر میں احتیاط کریں، ماسک ضرور پہنیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم نے اپنے کاروبار بند نہیں کرنے۔ اپوزیشن نے کرونا کے شروع کے 3 ماہ میں اسمبلی پر ہماری پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا، تاہم ہماری نیت کی وجہ دنیا میں ہماری مثال دی جا رہی ہے۔ اب برطانیہ جہاں تیزی سے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگایا جائے گا۔ دنیا میں کرونا سے امیر ترین لوگوں کو فائدہ ہوا اور ان کی آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا، جبکہ ساری دنیا میں نچلا طبقہ متاثر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عوام احتیاط کریں تاکہ اسپتالوں میں پر بوجھ نہ پڑے، ہم 5ویں لہر سے بھی نکل جائیں گے۔ صدارتی نظام کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ابتدائی دنوں میں قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ آپ کو بڑا شور ملے گا کہ ملک تباہ ہو گیا، جمہوریت کو خطرہ ہو گیا، مجھے نااہل کہا جائے گا، لیکن ہم نے بڑے ڈاکوؤں سے مفاہمت اور سمجھوتا نہیں کرنا۔ میں سیاست میں آیا ہی ان کے خلاف ہوں، میں ان لوگوں سے شامل نہیں تھا جنہوں نے سب کچھ ملا، مجھے ایسا گھٹیا لوگوں کو گالیاں سننے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں اسے جہاز سمجھتا ہوں۔ پتہ نہیں کہ انہوں نے NRO کے لیے بلیک میل کرنا ہے، ان کے لیے قرضوں کی قسطیں بھی جمع کیے گئے ٹیکس کا آدھا پیسہ چلا جاتا ہے۔ انہوں نے 10 سال میں بے دردی سے یہ پیسہ بہا، ان کا نیب اپنا تھا، انہیں NRO مل گیا تھا، ان کی کوشش تھی کہ مشرف کی طرح مجھے بھی اتنا بلیک میل کرے کہ میں NRO دے کر کہوں کہ یہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ رکھ لے، لیکن میں ان سے مفاہمت اور سمجھوتے سب سے بڑی غداری سمجھتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب آپ کے کچھ کولیگ بھی تھے اس میں شامل، یہ چینی مافیا والے کر رہتے ہیں، دور کی بات چھوڑے ہم، جہانگیر خان ترین صاحب جن کی وجہ سے آپ حکومت میں آئے تھے، جنہوں نے ساری یہ توڑ پھوڑ کی تھی، سارے MNAs MPAs الیکٹیبلز وغیرہ لے کے آئے تھے، آپ نے آج تک ان سے کچھ برآمد نہیں کیا۔ وہ تو آپ کے گھر کے بندے ہیں، ان سے کچھ برآمد کر لیں۔ آج ایک اور خبر آپ سے شیئر کر دیجیے، غلام اکبر صاحب جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان کے، انہوں نے آج ریزائن کر دیا۔ جو وزیر داخلہ کا پورٹ فولیو بھی رکھتے تھے، نیب کا بھی رکھتے تھے، اینٹی کرپشن کا بھی تھا ان کے پاس، لاحاظ کے FIA تک سب کچھ ان کے متحد تھے، آج انہوں نے ریزائن کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی GDP 5.37% پر ہے، کرونا کے باوجود یہ اضافہ ہے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ غربت میں اضافہ ہوا ہے؟ وہ بھائی آپ وہ بات کر رہے ہو کسی ملک میں قید پڑ گیا نا، تو وزیر نے بادشاہ سے کہا جناب ملک میں آٹا نہیں ہے، تو بادشاہ سلامت نے آرڈر کیا کہ آج سے تمام لوگ بسکٹ کھانے شروع کر دیں۔ آپ پہ یہ بالکل بالکل صادر آتی ہے، آپ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ غربت کہاں ہے؟ وہ بھائی اپنے محلے سے نکلو تو باہر غربت نظر آئے نا۔
वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में पहली बार बैंक घरों के लिए कम आमदन तबका को कर्ज दे रहे हैं, वो कल खाली करा के बेचेंगे। फिर हमने इसके रास्ते में हाई रुकावटें, सबसे ज़्यादा बैंकों की इन्वेस्टमेंट जो कराई है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कारों, गाड़ियों, मकानात, कारोबार के लिए, ये सबसे ज़्यादा शौकत अजीज़ साहब ने अपने दौर में कराई। रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में, इतने लोन्स बैंकों ने नहीं दी। बहुत से बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए, बैन अवी तौर पर कि उन्होंने इतने इतने कर्जे लोगों को दे दिए, इंडस्ट्रियल लग गए, लेकिन बैंक दिवालिया हो गया। तो बाद में उन्होंने लोगों की फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ पकड़ पकड़ के, मकानात पकड़ पकड़ के बेची। तो इस तरह करके ये इनके मसाइल। अच्छा जी, घरों के लिए कम आमदन को कर्ज दे रहे हैं, हमने इसके रास्ते में हाई रुकावटें दूर की। इस वक्त 290 अरब रुपये के कर्ज के लिए दरखास्तें बैंकों को मसूल हुई, जिनमें से 123 अरब के दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं, 40 अरब रुपये दिए जा चुके हैं। सरकारी शोबे में 45,000 घर बन रहे हैं। ये सब गागी के चक्कर ये नहीं बन रहे हैं, आएंगे, देंगे, कर लेंगे। निजी शोबे के 324 मनसूबों में 30 लाख घर बन रहे हैं, फिर रहे हैं। इसे तामीरात के शोबे में बढ़ोतरी नुमाया है। वज़ीर ने कहा कि चावल, गंदम, मक्की और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार से दही इलाकों के हर काश्तकार को 1,65,000 रुपये की आमदन हुई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर में 10% इजाफा हुआ है। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों की पैदावार बढ़ी है। टैक्स महसूलात 6,000 अरब से तक पहुंच गए हैं। तो है कौम से किए गए वादे के मुताबिक इसे 8,000 अरब रुपये तक ले जाएंगे। वज़ीर ने कहा IT का शोबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पहली बार इसकी बरामदात में 47% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की बरामदात रिकॉर्ड 31 अरब डॉलर से बढ़ गई हैं, ताहम ये भी अभी बहुत कम है। इसमें इजाफा के लिए कोशिशें जारी हैं। तरसीलात ज़र 30 अरब डॉलर से बढ़ गई हैं। वज़ीर ने कहा कि प्रोपेगेंडा और जली खबरें फैलाकर मुल्क में तबाही की बातें करने वाले माफियाज हैं। इनका सिर्फ एक मकसद है कि इनकी बैरूनी मुल्क जायदादें पर हाथ न डाला जाए। मायूसी फैलाने के बावजूद वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की शरह नमू 5.37 है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के हुक्म पर अमल पैरा हो। मुसलमान दुनिया के अजीम कौम है और दुनिया के इमाम इसी कानून पर चल कर बने हैं। मदीना की रियासत में पहले कानून की हुक्मरानी आई, फिर खुशहाली आई। हमारे माशरे में सबसे बड़ी खराबी यही है कि यहाँ ताकतवर के लिए एक और गरीब के लिए दूसरा कानून है। कानून की बालादस्ती ख़त्म हो चुकी है। इसी वक्त जेलों में कोई ताकतवर डाकू नहीं है। और डाकू तो भाई लंदन बैठे हुए हैं, कुछ डाकू आपके आसपास बैठे हुए हैं। हाँ जी, वो डाकू वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब लूट के ले गए थे डैम वाले, लेके आए ना उनको वापस। आपको जिन्होंने साधु को रमीन डिक्लेयर किया था उनको पकड़ के लेके आए, उन्हें जेल में डाले। उनसे हिसाब लेके 15 अरब डॉलर आपने अनाउंस किया था। जब बाहर पता चला तो 5 अरब डॉलर निकले। वो 10 अरब किधर गए, ये पूछे उनसे। माशरे में कोई जगह नहीं है। उन्होंने पहले अपने बच्चे बाहर भगा दिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3 बार के वज़ीर के बेटे बाहर भागे हों। मेरे ऊपर अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया तो मैंने 8 माह में एक चीज़ का जवाब दिया। लेकिन इन्हें माशरे में ऐसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जैसे ये बड़े डेमोक्रेट हैं। मुझे कहा जाता है कि मैं अपोजिशन लीडर से नहीं मिलता। मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं बल्कि कौम का मुजरिम समझता हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं। ये अवाम में खड़े होकर 1.5 घंटे तकरीरें करता है, जो तकरीर कम और नौकरी की दरख्वास्त ज़्यादा होती है। इसने 8 अरब रुपये के गबलों का नैब को जवाब देना है। अदलिया से कहता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर इनके केस की समाअत करे। ये अपने चपरासियों के नाम पर करोड़ रुपए अकाउंट भिजवाते हैं, भिजवाने का जवाब नहीं दे सका। उन्होंने कहा कि जब अखलाकियात ख़त्म हो तो माशरा तबाह हो जाता है। ये जो पार्टी फंडिंग केस में आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, ये इसको किससे लिंक करें? ये भी मियाँ शहबाज शरीफ का कसूर था। उन्होंने कहा कि कौम को कानून की हुक्मरानी से खुशहाल माशरा मिल सकता है। जो भी माशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चला, वहाँ बरकत आई। वहाँ नामवर साफ़ी सलाह याफ्ता नवाज शरीफ को तकरीर का मौका देने की बात करते हैं। मुल्क में जेलों में कैद छोटे सजा याफ्ता लोगों का क्या कसूर है? इन्हें भी बाहर निकाल देना चाहिए। वज़ीर ने कहा कि जब सबको साथ लेकर चलने को तैयार हैं, किसी से मेरा नज़रिया नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुजरमों को NRI RO दूँ या मुफाहमत करूँ तो इस मुल्क और माशरे से गद्दारी करूँगा। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद, नैब आज़ाद। हम वाइट कॉलर क्राइम की महारत के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नैब को मतलूब लोग बड़े बड़े वकील कर लेते हैं जो तरीक़ों पर तरीक़ें लेते हैं।
لیکن ان کے مقابلے سرکاری وکیل اتنے ماہر نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ ماضی میں ججز کو یہ لوگ پیسے کھلاتے تھے، اسی لیے جسٹس کھوسا نے انہیں سسلین مافیا قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ احتساب کو جہاد سمجھتے ہیں، ہم سب نے ان کے خلاف مل کر لڑنا ہے۔ 74 سال سے ملک میں نافذ کرمنل جسٹس سسٹم ختم اصلاحات لے کر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس ملک میں سیاستدان ہی نہیں بلکہ مافیاز بیٹھے ہیں جو مل کر ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتوں میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں۔ وہی بات جنگی ترین والی میں نے کر دی نا، یہ آپ ادھر سے شروع کر دیتے نا تو آج کوئی مافیا نہ ہوتا۔ اگر آپ پہلے گھر سے شروع کر دیتے، ترین کو پکڑ کے اندر ڈال دیتے تو میرے خیال ہے ادھر کوئی مافیا خیافیا ختم ہو جائے صاحب۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں سیاستدان ہی نہیں بلکہ مافیاز بیٹھے ہیں جو مل کر ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتوں میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں۔ ریگولیٹری اتھارٹی ان کو اس وجہ سے کنٹرول نہیں کر پا رہی کہ یہ مافیا عدالتوں سے حکم امتناعی لے لیتے ہیں۔ اس وقت 800 حکم امتناعی ہیں، 250 ارب روپے یہاں پھنسے ہیں۔ ایف بی آر کے 2500 روپے کی کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم عدالتوں سے ان کے جلد فیصلے کی اپیل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمزور کی چوری سے نہیں بلکہ ملک کی طاقت کی چوری سے تباہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو چند ماہ میں کرمنل جسٹس لا میں اصلاحات کی خوشخبری دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی تارکین وطن سٹیزن پورٹل پر اپنے مسائل کے حوالے سے بات کریں۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ناکامی کے حوالے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا دوسرے مرحلے میں تمام امور اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ اگر کوئی پارٹی رہنما اپنے رشتہ دار کو ڈسٹرکٹ یا تحصیل ناظم کا امیدوار بنانا چاہتا ہے تو اپنی سربراہی میں قائم کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اس کی اہلیت دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک برقرار ہے، تاہم ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات کی وجہ سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا یہ امیدوار کھڑا ہو گیا۔ درآمد شدہ موبائل پر زائد ٹیکسوں کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہم اپنے ملک میں چیزیں بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ میں خود باہر کے کپڑے نہیں پہنتا۔ ماضی میں ایک ملک کو امپورٹ کرنے پر لگایا گیا تھا۔ باہر سے موبائل کمپنیاں یہاں آ کر سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ ہم نے ضمنی مالیاتی بجٹ میں معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوگا۔ 22 کروڑ کے ملک میں اگر 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیں گے، پھر وہ ٹیکس والی بات بار بار آپ ملک کے جو ہم ٹیکس گزار ہیں جو 55 طرح کے ٹیکس دیتے ہیں ان کی بےزتی کرتے ہیں۔ آپ خود کیا دیتے ہیں بھائی لوگ؟ آپ خود دیکھیں، آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ اپنی طرف بھی دیکھیں نا آپ کیا دیتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں، ہم سب سے زیادہ دیتے ہیں بھائی، یہ غلط فہمی نکال دو۔ جب آپ بجلی پہ جو ٹیکس لے رہے ہو یہ کس چیز کا لے رہے ہو؟ وزیر صاحب بتاؤ مجھے، یہ کس چیز کا ٹیکس لے رہے ہو آپ؟ کس نے آپ کو یہ اجازت دی کہ 2000 کا ٹیکس 3407 ٹیکس یہ ٹیکس لگ گیا، 2000 بل ہے 3400 ٹیکس لگ گیا؟ وہ خدا کا خوف کریں، ٹیکس چور ہم پاکستانی قوم نہیں ہے، بالکل ہم پاکستانی ٹیکس چور نہیں ہیں۔ ہم سب سے زیادہ دنیا میں ٹیکس دیتے ہیں، 100 طرح کے ٹیکس ہم آپ کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے وزیر اٹھتے ہیں چور کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں چور۔ کوئی پاکستانی قوم چور نہیں ہے، پاکستان ایک زندہ دل قوم ہے اور ہم بھرپور ٹیکس دے رہے ہیں۔ کس کس چیز پہ ٹیکس گناؤں آپ کو؟ خشک دودھ سے لے کے پتی تک لے رہے ہیں، ہم گھی لے لیں، چاول لے لیں، کس چیز پہ ٹیکس؟ 18% ٹیکس دے رہے ہیں ہم، سیل ٹیکس۔ کس طرح ٹیکس لینا ہے؟ ہم نے چمڑی اترنی ہے ہماری؟ کو خدا کا خوف کرو وزیر اعظم، تم نے تو بھاگ جانا ہے، ہمیں پتہ بھاگ جانا ہے۔ اللہ اکبر، ہر شہری کو ٹیکس دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کو ماضی میں اتنی ترجیح نہیں دی گئی، تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہم 60 لاکھ مستحق نوجوانوں کو میرٹ پر اسکالرشپ دیں گے۔ اس پر 47 ارب روپے خرچہ آ رہے ہیں، ہاں جی، جب دیں گے دیکھا جائے گا۔ ہم نے ملک میں 3 مختلف نصاب ختم کر کے پہلی بار مشاورت کے ساتھ 5ویں تک یکساں نصاب تعلیم رائج کیا ہے۔ اس سے عام آدمی کو اوپر آنے کا موقع ملے گا۔ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، ان کی تربیت کے لیے 8ویں سے 10ویں جماعت کا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں گے تاکہ وہ اس کی زندگی سے سیکھے۔ دنیا میں ان سے بڑا کوئی انسان نہیں آیا۔ لانگ مارچ کے حوالے سوال کے جواب میں نے کہا کہ اپوزیشن نے 3 سال میں کون سا کام نہیں کیا؟ بے روزگار سیاستدان حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں۔ اس ملک میں عوام کو ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا تھا اور پھر اللہ کے کرم سے عوام میرے ساتھ نکلی۔ 11 جماعتوں کا گلدستہ مینار پاکستان نہیں بڑھ سکا، جبکہ میں نے 4 بار جنرل شجاع کا کام تھا۔ آپ اس قابل کہاں ہو وزیر اعظم صاحب؟ آج کھڑے ہو کے بلاؤ کسی کو، جوتے نہ پڑے عوام سے تو میرا نام بدل دینا، کھڑے ہو کسی چوک میں آواز دے لو۔ آپ تو حال میں بھی خطاب کرتے ہو، شیشے لگا کے کرتے ہو۔ آپ کسی ملک کی بات کرو، وہ ملک گیا 2010-11 والا
جہاں لوگوں نے امیدیں آپ سے باندھی تھیں آپ نے لوگوں کو ننگا کر دیا ہے، لوگوں کے کپڑے اتار دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ یاد رکھیے کہ میں حکومت سے باہر نکل گیا تو ان کے لیے زیادہ خطرناک ہو بھائی، سانپ سے بھی زیادہ خطرناک تو آپ ہر گھر کو ڈس دی ہے، ہر بندے کو ڈس دی ہے۔ کون سا بندہ محفوظ رہا پاکستان میں آپ سے؟ پھر بار بار ٹیکس کی باتیں کرتے ہو، یہ جناب میں خطرناک ہوں۔ آپ یار اس سے زیادہ پاکستان کی خطرناک کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ہمارا امیج خراب ہو گیا۔ بار بار عوام کو ٹیکس چور کہتے ہو، ٹیکس چور کہتے ہو، بھائی کتنا دن چھوڑنا ہے اس عوام کو؟ یہ تو اب ختم ہو گئی ہے عوام نچڑ کے۔ وہ آپ کہتے ہو میں اکٹھے کر لوں گا، آپ کر کے دکھا دو، میں مان جاؤں گا، آپ حکومت میں ہو، وہ جلسہ کر کے دکھا دو جو جنرل شجاع بادشاہ نے کروایا تھا۔ ان کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، لوگ ان کو پہچان چکے ہیں، لوگوں کے اندر ان کی حکومت کا 30 سال کا لاوا پھٹ گیا، تو یہ باقی بھی لندن بھاگیں گے۔ لندن بھاگیں گے نہیں، لندن آپ نے بھیجا تھا۔ کل اسد عمر صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کہ آپ نے اپنی مرضی سے میاں نواز شریف کو بیرون ملک بھیجا تھا۔ آپ کے کچھ جو رہبر ہیں وہ کچھ کہتے ہیں اور کچھ بیان اور ہوتا ہے۔ پہلے گھر میں اصلاح کر لیا کریں کہ کیا ہم نے مشورہ کر کے کیا بیان دینا ہے۔ ایک پہلے سے بھاگا ہوا ہے، وہ واپس آنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ واپس آئے۔ وہ قوم کے پیسے لوٹ کر بھاگا ہے اور واپس نہیں آئے گا۔ اگر واپس آنے اور ڈیل کا شوشہ نہیں چھوڑتے تو انہیں پتہ ہے کہ ان کی جماعت ٹوٹ جائے گی۔ 3 بار وزیر اعظم رہنے والا صاحب دینے کی بجائے کہتا ہے کہ میرے بیٹوں سے پوچھیں، جو کہتے ہیں وہ پاکستانی، میں ان کے پاکستان کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ آئیں گے انشاءاللہ، سب لیڈر واپس آئیں گے۔ جب کوئی حکمران سخت آیا نا، وہ ان کو لے کے آئے گا، کام سے پکڑ کے لے کے آئے گا، چھوڑے گا نہیں ان کو۔ لیکن جو مصلحت پسند لوگ ہیں ہمارے، جن کے ساری ٹوٹ جو ہیں وہ عوام سے کے نمائندے نہیں ہیں، کوئی امریکہ سے آ گیا، کوئی کینیڈا سے آ گیا، کوئی لندن سے آ گیا، بھائی ہم نے تو عوام انہیں سے اور الیکٹ کر کے بندے بھیجے تھے۔ ہم نے تو وہ لوگ بھیجے تھے جو عوام کی اصلاح کر سکیں، جو حکومت کی اصلاح کر سکیں۔ آپ بھی کہتے تھے 4 سال ہو گئے میری ٹیم تیاری کر رہی ہے، 4 سال ہو گئے تیاری کر رہی ہے۔ وہ کدھر گئی ٹیم بھائی؟ آج 4 سال ہونے کو آ گئے ہیں، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں بنا۔ اللہ پاک اس ملک کا امین ناصر و پاکستان زندہ باد۔